हसन नाज़रीन इकराम, आप रोज़ सियासत पे गुफ्तगू सुनते रहते हैं, आमतौर पर उन लोगों से सुनते हैं जिनके बारे में आपकी राय होती है कि ये ख़ास पार्टी का मौक़िफ़ बयान करेंगे, या ये राय होती है कि इनका नुक्ता नज़र तो बड़े वाज़ेह होता है। इस मुल्क में आज भी कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जिनके बारे में ये ख्याल किया जाता है कि वो सिर्फ पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं, पाकिस्तान की बेहतरी के बारे में सोचते हैं, पाकिस्तान की जमहूरियत के बारे में सोचते हैं, जिनके बारे में एक मुसलमा राय है कि उन्होंने इस मुल्क की खातिर बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत मार खाई है, हर ज़माने में डटे रहे हैं और आज भी डटे हुए हैं। मेरी मुराद इस वक्त ये है कि आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं जावेद हाशमी साहब के साथ। मेरा तो उनसे बहुत पुराना ताल्लुक़ है, यूनिवर्सिटी के ज़माने का ताल्लुक़ है, जब से वो सियासत से हैं, यानी तलबा सियासत से हैं, उस वक्त से ताल्लुक़ है उनसे। इसलिए मेरे लिए उनसे बात करना ज़रा बड़ा मुश्किल भी है और बड़ा आसान भी है। इस मुश्किल और आसानी के दरमियान चलते चलते कोशिश करेंगे कि उनसे मुल्क के हालात के बारे में पूछें। अस्सलाम वालेकुम हाशमी साहब। जी वालेकुम सलाम मीर साहब, क्या हाल है? आप सुनाएं, इलेक्शन की तैयारी हो रही है? जी बिल्कुल जी, पूरे मुल्क में इलेक्शन ही इलेक्शन है, वोटरों को अभी पता नहीं है। अच्छा, तो लड़ने वालों को पता है कि नहीं पता है? लड़ने वालों को भी पता है, गू की पोजीशन में है। अच्छा, आपकी क्या तैयारी है? आप वो इलेक्शन लड़ रहे हैं कि यहाँ आप किसी को लड़ा रहे हैं? क्या इरादे हैं आपके? नहीं, मैं मेरी तो फैमिली में यहाँ जहाँ हमारा आबाई इलाका है वहाँ से तो ज़ैद बहार हाशमी वो लड़ेंगे, लेकिन मैं हमेशा मुल्तान शहर से इलेक्शन लड़ता हूँ, क्योंकि मेरा जो ये आबाई हल्का था ये तकरीबन पहले 4 हिस्सों में बांट दिया गया, फिर 6 हिस्सों में तकसीम कर दिया। तो वो यानी मखदूम रशीद गांव को आप भी जानते हैं, उसकी दीवारों के इर्द गिर्द 4 हल्के बना दिए गए और उसको कहीं ताकि हमें कदम भी न रखने की इजाजत हो। तो फिर हम तो परदेसी हो गए, मुल्तान जाके भी हम परदेसी हो जाते हैं। बल्कि मुल्तानियों का कहा जाता है कि हुसैना गाई और में वो जा रहा हो साइकिल वाला, तो वो कहता जी मैं परदेसी हूँ, मैं ईदगाह के करीब रहता हूँ, वहाँ में परदेसी वो। लेकिन मेरे चूँकि पूरा देश मेरा देश है, उसके मुस्ताक हम हर जगह से लड़ते हैं। मैं मुल्तान से लड़ रहा हूँ, हल्का ये बड़ा मारूफ हल्का है 149। अभी आप मुस्लिम लीग में हैं? पक्का मुस्लिम लीग में हूँ। 2-3 साल गया था, तो 40 साल से तो यही हूँ। तो हूँ मुस्लिम लीग का, फिर मेरा बाप मुस्लिम लीग का, मेरा दादा मुस्लिम लीग का। वो तो हमारे जहेज में मिलती है हमें मुस्लिम लीग। तो उसी के टिकट पे लड़ रहे हैं या कोई आज़ाद टिकट पे लड़ रहे हैं? क्या यहाँ की इलाका की पॉलिटिक्स है? देखिए जी, ये जो हमारी क़यादत है वो उनके सोचने का मसला है। चूँकि इस वक्त मुस्लिम लीग का यहाँ कोई मौसर कैंडिडेट भी नहीं है, तहरीक इंसाफ का भी मौसर कैंडिडेट नहीं है, और इसी तरीके से पीपल पार्टी का उनका तो कोई भी वो मौसर आदमी नहीं है। तो ये यहाँ से जो पिछले 1-2 लड़ते रहे हैं, उनका हल्का जब ये नहीं हल्का बंदियां हुई हैं, उनका टोटल इलाका दूसरी तरफ चला गया। इसमें ये प्योर एक लिहाज से मेरे लिए जैसे बनाया गया हो, तो वो शायद या कोई और अब नई पार्टी हैं, इस्तेकाम पार्टी है और कोई उनके पास तो होगा, लेकिन मुस्लिम लीग का मियाँ नवाज शरीफ साहब ने तो खैर मेरे से वादा भी किया था कि अगर मैं लड़ूंगा तो वो किसी को मेरे मुकाबले पे टिकट नहीं देंगे। अब वो सोच रहे हैं, सारे मुल्तान के हल्कों का फैसला हो गया है, सिर्फ यही हल्का 149 रह गया है जिसके अंदर मुस्लिम लीग उन्होंने भी फैसला नहीं किया अभी तक। आप वैसे क्या देख रहे हैं कि मुल्क की सियासत कैसे चल रही है, या पार्टियों की क्या क्या स्ट्रेंथ है? कुछ लोग इलेक्शन के बारे में शक की नज़र से देखते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये इलेक्शन को रिजल्ट दे नहीं सकते, हो भी गए तो लोग मानेंगे नहीं, इससे मुल्क की हालत बेहतर नहीं होगी, इस तरह की बातें की जा रही हैं। आप क्या तज़किया करते हैं?
دیکھیے میں تو کہتا ہوں جب الیکشن ہو جاتے ہیں جتنے بھی متنازع ہوں پھر حکومتیں تو بن جاتی ہیں، وہ چلتے رہتے ہیں۔ پاکستان میں کون سا انتخابات ہیں جو غیر متنازع کہے جا سکے؟ تو اس لیے الیکشن تو جب ہماری انتظامیہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے الیکشن ہوں تو وہ بالکل چل جاتے ہیں، حکومت رہ جاتی ہے، گر جاتی ہے، کامیاب ہو جاتے ہیں، ناکام میں ہو جاتے ہیں، پھر اس میں زیادہ ہاتھ بھی کامیاب کرنے میں یا ناکام کرنے میں ہماری اسٹیبلشمنٹ کا ہوتا ہے۔ پاکستان کے انتخابات کو اتنے غیر متنازع تو کبھی ہو ہی نہیں سکتے، تو اس لیے الیکشن کرانا چاہے ہو جائیں گے، لیکن میرا تھوڑا سا نقطہ نظر وہ میں کہتا ہوں کہ یہ انتخابات کو اب پاکستان کے لیے بہت ضروری ہو گیا ہے کہ وہ متنازع نہ ہوں، کیونکہ الیکشن کے نتائج متنازع بنا کر بہت سارے پاکستان کے مخالف بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے پہلے متنازع بنایا، پھر اسٹیبلشمنٹ کے بھی مسائل ہوتے ہیں، تو وہ انتخاب ہی ہمارا ملک کو بنانے والا تھا، انتخاب ہی ہمارے ملک کو بگاڑ دیتا ہے۔ مشرقی پاکستان ہم سے انتخابات کے نتیجے میں ایسے چلا گیا نا امیر صاحب، کسی طریقے سے جو انتخابات آپ کرائیں اور وہ ان کی کے اندر وہی اتنے تنازع پیدا ہو جائیں۔ اب دیکھیں بلوچستان جو ہے وہ اس کو تو ہم نے کبھی اہمیت دی نہیں ہے، وہ الیکشن کی بجائے پورا بلوچستان ہی جیسے مسنگ پرسن ہوتے ہیں، مسنگ بلوچستان ہے، بدقسمتی کی بات ہے۔ مسنگ بلوچستان کا سن کے آپ کو اشمبا ہوگا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ وہاں کی حکومتیں جو کوئی وہاں کے رہنے والے لوگ نہیں بناتے، وہ ہم بیٹھ کے بناتے ہیں، جیسی بھی ہوں 4 5 6 قبائل سردار اور غیر سردار اس کے لوگ لے آتے ہیں ہم، تو اس کے بعد وہ پورا بلوچستان پہ بھی تنازعات کی وجہ سے اتنے زیادہ حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، وہ یہ الیکشن کی وجہ سے ہی یہ بدقسمتی ہے کہ پاکستان کو مسائل پیدا ہوں گے۔ وہ مولانا فضل الرحمان تو کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں یہ حال ہے، اپنے علاقے کا نام ذکر دیتے ہیں، ٹونک وغیرہ کا اور دوسرے علاقوں کا، کہ رات کو وہاں دہشت گردوں کا راج ہے اور دن میں وہاں صرف پولیس ہوتی ہے، وہاں تو کوئی لا اینڈ آرڈر ہی نہیں ہے، کچھ ہے بھی نہیں۔ گورنر بھی ان کا کہہ رہا ہے کہ الیکشن کے حالات نہیں، کیا صورتحال ہے؟ اگر 2 صوبوں کا یہ حال ہے تو باقیوں کا تو پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ نہیں 2 صوبوں کا نہیں میر صاحب، میں بیٹھا ہوں اس وقت مخدوم رشید میں، میرے ساتھ آگے سارے ہمارے زمینیں ہیں، کھیت ہیں، سارا کچھ، یہاں ایک جگہ پہ 8 وارداتیں ہو چکی ہیں رات کو، وہ یہ یہاں پہ بھی رات کو ڈاکوں کا ہوتا ہے، لیکن اس کا ووٹ ڈالنے سے اور ڈاکو راج سے کوئی اس سے تعلق اتنا رہتا نہیں ہے، ورنہ سندھ میں بھی ڈاکو راج ہے، اور یہاں رابطہ کہ میں تو لاہور کے آر پار شیخوپورہ میں یہ وہ تو ایک ڈاکو راج ہے، حکومت انہیں کی ہوتی ہے جس کو لوٹتے ہیں، ایک موبائل جو وہ 2 موبائل لے جائیں 4 لاکھ تو اسی سے بچ جاتا ہے، پھر یعنی وہ ان کو روکنے کو پولیس باہر جاتی نہیں ہے رات کو، یہ ہر جگہ پہ ڈاکو راج ہے۔ میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بالکل میں اتفاق کرتا ہوں، لیکن اس کی وجہ سے انتخابات کو روکنا وہ کوئی سالڈ وجہ نہیں بن سکتی۔ یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ جو ڈاکو راج ہے کس وجہ سے ہے؟ بیڈ گورننس ہے، ہماری حکومتوں کا کنٹرول نہیں ہے، یہاں غربت بہت ہو گئی ہے، ہماری معیشت خراب ہو گئی ہے، لوگ مجبور ہو گئے، کیا لگتا ہے آپ کو؟ کیا کھڑے ہیں ہم؟ تو بڑا مہذب ملک تھا۔ ایک تو بات یہ ہے کہ غربت بہت ہو گئی ہے، اور جن کے لوگوں کے پاس کچھ ہے بھی
تو اس کو لوٹنے کے لیے ایک آسان طریقے بھی آ گئے ہیں. تو اس لیے اب یعنی سڑکیں ہیں یا جاتے جاتے رستے میں کسی گاڑی کو روک لیں, کسی کے بھینسوں کے اندر جا کے ٹرک کھڑا کر کے لاد لیں, وہاں سے چلے جائیں. تو رستے بھی بنتے گئے ہیں, غربت بہت ہے, غربت کی وجہ سے بھی یہ جرائم میں اضافہ ہوا ہے. اور پولیس کی وہ افیکٹو ہونا, اس کو تو صرف پیسے دے دیتے ہیں وہی, بلکہ سرپرستی بھی کبھی بہت زیادہ آگے جا کے ہماری انتظامیہ ڈاکوں کی کرتی ہے. جو فسائل ہو اس کی تو کوئی بات ہی نہیں سنتا. اچھا, ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے جی. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ہم جاوید ہاشمی صاحب سے گفتگو کر رہے ہیں, میں انٹرویو نہیں کہوں گا, گفتگو کر رہے ہیں, جاننا چاہتے ہیں کہ ان کی نظر میں ملک کے حالات کیا ہیں. حاجی صاحب, میں صرف آپ سے اب چھوٹی سی باتیں پوچھی, میں لیکن عدالتیں بھی بڑی ایکٹیو ہو گئی ہیں, بڑے بڑے مسائل وہ سن رہی ہیں, الیکشن کمیشن بھی اپنی طاقت دکھا رہا ہے, اور یہ بھی لگ رہا ہے کہ ہمارا جو, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ہمارا ملک جو معیشت کا بہت ہی برا حال ہے, کہتے ہیں کہ آئندہ 15 سال کے قرضے لے کے ہم کھا چکے ہیں نسلوں کے, کچھ بہتری کی طرف الیکشن کے بعد بڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے آپ کو؟ جی نہیں, الیکشن کے بعد تو نہیں بہتری آئے گی. جس طرح کا الیکشن ہو رہے ہیں ان کا دیکھیں, اس میں ہم ایک بحرانی کیفیت سے گزر رہے ہیں. ہم نے ایک فضا پہلے ایسی کریٹ کرتے ہیں, لوگوں کو جو حکومتیں چلا رہے ہوتے ہیں ان سے حکومتیں چھین لیتے ہیں اور حکومتیں کسی اور کو دے دیتے ہیں, پھر وہ کام نہیں آتا. یہ پاکستان کی یہی جو تاریخ ہے بالکل یہی ہے. تو اس کی وجہ سے اب لوگ جو ہیں وہ اس انتظامیہ سے ہی برگشتہ ہو چکے ہیں. صرف زبانی کلامی نہیں, اس کا ادھار وہ کرنا چاہتے ہیں ان کے خلاف ووٹ دے کر, اور جن کے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سرپرستی کر رہے ہیں دوسری پارٹیوں کی, تحریک انصاف کے علاوہ. تو اس لیے وہ اب یکسو سمجھتے ہیں کہ ہم نے ووٹ ان قوتوں کے خلاف دینا ہی دینا ہے, یہ ہماری ضد ہے. یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو پھر کیا صورت بنے گی جی؟ 9 مئی کا واقعہ بھی ہو چکا ہے اور انصاف بھی ہونا چاہیے. کوئی اگر ملک کے مفادات کے خلاف غداری کے کوئی زمرے میں بھی آ جاتا ہے, سلامتی کے حوالے سے بھی آ جاتا ہے, اور ہم انصاف اس لیے نہیں دے پاتے کہ کوئی شخص بہت مقبول ہے یا پارٹی مقبول ہے جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں, ہم ٹھٹکے رہیں, سہمے رہیں, انصاف بھی نہ دے پائیں اور کہیں کہ بھی چلو الیکشن کروا لو, فیصلہ کر لو, تو کیا کیسے نظر آئے گا, کیسے آگے بڑھیں گے ہم؟ دیکھیں, اگر لوگوں کو نظر آئے انصاف ہو رہا ہے, عدالتوں پہ لوگوں کا اعتماد ہو, پھر وہ بالکل سزا دینا چاہیں گے 9 مئی کے لوگوں کو. وہ کہیں گے کہ ہماری فوج پاکستان کی, ہماری عسکری قوتوں کے خلاف یہ جو کچھ ہوا ہے وہ اس کو کوئی نہیں برداشت کر سکتا. وہ کوئی پاکستانی تو پھر وہ نہیں ہے اگر وہ برداشت کرتا ہو. لیکن جب وہ دیکھ رہے ہوں کہ اس کے لیے کوئی جو ظاہری چیزیں ہوتی ہیں عدلیہ کے اندر ادھر ادھر کوئی سالڈ چیزیں پیش کی جا سکتی, تو یہ ڈیلینگ جسٹس جو ہے وہ ڈینائنگ جسٹس بنتا جا رہا ہے. پھر اس کے اندر وہ ہمیشہ ولی اللہ بن باہر نکلتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں. یہ ہم ڈیلے کرتے کرتے اب وہ لوگ کہتے ہیں وہ اس سے بھی آگے سوچتے ہیں کہ یہ جناب باقی کس کو لے آئیں گے, یا تو انصاف کریں, پھر دوسروں کو کیوں لے آتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پھر لیول پلینگ گیم تو نہیں ہے نا, کیوں نہ جس کو کوئی ووٹ دیتا ہے دے دے, جس کو نکالنا چاہتے ہیں آپ 9 مئی میں کسی طریقے سے ان کو نکالیں. لیکن جب کچھ بھی نہیں ہوتا پھر وہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ زیادتی ہمارے لیڈروں کے ساتھ ہو رہی ہے, اسے بولتے ہیں. ٹھیک بات ہے. تو آپ کو اب کیا دکھائی دیتا ہے کہ کیا سب پارٹیاں مل کے بیٹھ جائیں
یا دوسرے سٹیک ہولڈر بھی بیٹھ کے بیٹھ جائیں, کوئی چیز الیکشن سے پہلے طے کر دی جائے, کیا کیا جائے کہ کچھ تو نظر آئے کہ الیکشن ہوئے ہیں, کچھ لوگ مان لیں تاکہ آگے بڑھا جا سکے. جب تک ہم ایک مضبوط حکومت نہیں بنتی, ملک آگے بڑھتا ہوا چلتا ہوا اس طرح دکھائی دیتا نہیں ہے. اور جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں مشرقی پاکستان کا سانحہ, اور ہماری تاریخ تو ایسی ہے کہ ہمیں ڈر بھی لگتا ہے. دیکھیں میں یہ اس کے لیے بات تو یہی ہے کہ اس کے اوپر سب کو اکٹھا بیٹھ کے طے کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد کسی کو حکومت ملتی ہے, کوئی کھا نہیں جائے گا, پھر اس کو بڑھا دی جائے کہ ووٹ ہمیں مروا دے گا, ووٹ ہمیں نہیں ملے گا, تو پھر کھلے دل سے قبول کریں جو ریزلٹ آئے. تو کیا کر لے گا کوئی اقتدار میں آ کے, جس وقت چاہیں گے اس کو اٹھا کے یہ عوام باہر پھینک دیں گے. یہ اور جہاں تک کوئی کارکردگی کی بات کی جائے تو جو یہ جن کو لائے تھے تحریک انصاف والوں کو, ان کی کارکردگی کوئی اتنی اچھی تو نہیں تھی, لیکن جب ان کو بھی آپ جو ان سے بھی بدتر اور لیں اس کے اوپر, تو پھر ان کی کارکردگی, ان کی ناکارکردگی جو ہے وہ کارکردگی بن جاتی ہے. بدقسمتی یہ ہے. اور وہ نظر حالانکہ کیا دیا ہماری جو تحریک انصاف ہے, وہی بہت اچھی انہوں نے معیشت دی ہو, لوگوں کو جو ہے روزگار مل رہا ہو, اس سے بلکہ اب جو ہے معیشت کی کوئی شکل صورت نکلتی آ رہی ہے, جبکہ گورنمنٹ عوام کی نہیں ہے, ایک نگران گورنمنٹ ہے, اس کا تو کوئی اثر رسوخ ہی اتنا نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود جو اگر اچھے طریقے سے کام کیا جا رہا ہے, پھر لوگ کہیں گے یہی اچھے بیٹھے ہوئے ہیں, ہماری معیشت تو اچھی کر دی ہے. تو اس لیے یہ ہم کنفیوژن پیدا کرتے ہیں, پھر اس کا جو حل نکلتا ہے وہ پورے پاکستان کو کنفیوز کر دیتا ہے. یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں جی, ہمارا ڈالر ٹھیک ہو گیا ہے, اور صاف کہا جا رہا تھا کہ ڈالر سمگل ہو رہا ہے افغانستان کی طرف. ہمارا تیل آ رہا تھا ایران سے رستے کے ساتھ, ادھر بھی تھوڑی سی انہوں نے پابندی لگائی ہے, اس کی بھی حالات بہتر ہوئے ہیں. ہماری گندم جاتی تھی باہر, وہ کچھ روکی گئی ہے. تو کیا گورننس کو ذرا سخت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تاکہ جیسے آپ کہتے ہیں لوگ کہیں گے کہ ہم کیا جمہوریت, اگر کوئی نظام بہتر ہو جاتا ہے. دیکھیے بہت سخت کی انہوں نے, اس کی وجہ سے اب یہ دیکھیں نا, سمگلنگ جو ہے ہماری سرحدوں پر, کنٹرول کس کا ہے؟ وہاں سے تیل بھی آتا ہے, وہاں سے گندم بھی باہر جاتی ہے, وہاں سے ٹرک بھی آتے ہیں, وہاں سے یہ آرم بھی آتے ہیں, چیزیں بھی آتی ہیں. تو کن جگہوں سے کس طریقے سے گزر کے پاکستان کے اندر یہ چیزیں کیسے آ سکیں؟ چاروں سرحدوں پہ تو پہرا ہے ہمارے بہادر جرنیلوں کا, ہماری لوگوں کا, ہم تو ان کو سلیوٹ کرتے ہیں. لیکن اگر وہ ان کے باوجود یہ سمگلنگ نہیں روک رہی, تو ذمہ داری لوگ جس طرف ڈالیں گے, میں پھر وہ نام بھی نہیں لے سکتا, ادھر ڈالیں گے. کیوں آ رہا ہے اسلحہ وہاں سے؟ کیوں ہمارے ملک میں دہشت گردی پھیلتی جا رہی ہے؟ کیوں ہمارے ملک میں ایران کا تیل آتا ہے, خزانے میں اس کا پیسہ ایک نہیں جاتا؟ کیوں ہمارے ملک میں اوپیم اور ہیروئن اور تمام چیزیں آتی ہیں, بلا تعداد سے آتی ہیں؟ اب تو انڈیا سے بھی ادھر آ رہا ہے. کہ کچھ چاروں جو ہماری سرحدیں ہیں, اس کا رات دن پہرا دار کون ہے؟ اس کے لیے اس کی توجہ دینی پڑے گی. وہ کمانڈر ان چیف نے میں سمجھتا ہوں کافی اقدامات کیے بھی ہیں, اور وہ ان کو کرنے پڑیں گے. یہی نچلے لیول سے لے کر اوپر کے لیول تک جو سرایت کر گئی ہے ہمارے یہاں لوٹ مار کی اور پیسے جو ہے کرپشن کی, وہ تو اوپر تک چلی گئی ہے نا. ٹھیک بات. شاہد صاحب, ایک وقفہ مجھے اور لینا پڑ رہا ہے, اس کے بعد میں آپ سے تفصیلی آخری سیگمنٹ میں بات کروں گا تاکہ ہم بات کو کنکلوڈ کر سکیں. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں.
حاجی صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اب آپ پاکستان کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں اس وقت؟ مایوسیاں بھی بہت ہیں، دہشت گردی ہے، معیشت خراب ہے، سیاست ڈاماڈول ہے، جوڈیشری پوری طرح کام نہیں کر پاتی، بہت سی باتیں ہیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ادارے پوری طرح فعال نہیں تھے، ماضی میں کہہ لیجئے کچھ کہہ لیجئے، اب آپ کو کیا فیوچر نظر آتا ہے پاکستان کا؟ دیکھیے میں تو خوش فہمیوں کا ہمیشہ مبتلا رہا ہوں اور میں پاکستان کے فیوچر کو بڑا روشن دیکھتا ہوں، اور یہ وہ ایک ہماری یہ وہی جغرافیہ کی جو ہماری اہمیت ہے اس کے اندر ہی 2-4 سالوں کے اندر ایک پورا نقشہ چینج ہو رہا ہے، جس کے اندر گیم چینجر جو ہے وہ پاکستان ہے۔ اس کے لیے انڈیا کی مجبوریاں ہیں، وہ ترقی کر گیا ہے، اب اپنی دولت کہاں بیچے گا، اپنی وہ چیزیں جو اس نے پیدا کی ہیں کہاں لے جائے گا۔ پاکستان سے ہی سارے راستے گزرتے ہیں، گیس منگوانا چاہے تو کہاں سے منگوائے، ایران سے، سعودی عرب سے یا رشیا سے، آذربائیجان سے، تو وہ بھی پاکستان سے آتی ہیں، ان کی چیزیں باہر بھی جاتی ہیں۔ چائنا کا بھی ان کی مجبوریاں ہیں، وہ گوادر کے بغیر ان کو کوئی راستہ نہیں ملتا، رشیا کو راستہ نہیں ملتا۔ پاکستان تو انشاءاللہ ترقی کرے گا، اس کے بارے میں بہت زیادہ فکر مندی کرنے کی نہیں ہے۔ فکر مندی یہ ہے کہ اس سے پہلے ہم پاکستان کو ایک رکھ سکیں گے، یہ ذمہ داری ہے جس کا اظہار ہونا چاہیے، اور اس کے لیے یہاں کی سیاسی قوتوں کو مل بیٹھنا چاہیے اور انہیں اپنے دل سے ایک بات سوچنی چاہیے کہ ہمارے بچے جو ہیں، ہماری آنے والی جنریشنز، وہ ہم نے پہلے ان کو خراب کیا ہے۔ ہم نے، آپ دیکھیں نا، ہمارے سیاستدان میرے سمیت جو ہم اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کرتے جاتے ہیں، 10 کوٹھیاں 15 کوٹھیاں، ہم اس طریقے سے رہنا نہیں چاہتے جیسے ووٹر عام آدمی رہ رہا ہے، وہ اس کا خون چوسا جا رہا ہے۔ ہم کہیں گے کہ ہم نے دیانتداری کا پیسہ لگا کے گھر بنایا ہے، لیکن ساتھ انڈیا کا وزیر اعظم بیٹھا ہوگا، وہ بالکل گھر بنائے گا ہی نہیں، وہ ان کا جرنیل، ان کا کور کمانڈر گھر بھی نہیں بنائے گا، چھوٹے سے پیسے میں کوارٹر میں ساری زندگی گزار دیں گے۔ تو یہ ہندو سے اتنا تو ہم سے بڑا نہیں تھا۔ دیکھنے گاندھی نے کہا تھا کہ حضرت عمر کی مثال ہے جو انہوں نے سادگی میں دی تھی، اس نے کہا مجھے ہندو تاریخ میں تو کوئی مثال ہی نہیں مل رہی۔ اب اسی قوم کی ہم جو ہے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا تعلق ہے، تو پھر اس کے لیے بیٹھیں، سادگی اپنائیں، اپنے آپ کو نیچے لے آئیں، ان بڑے گھروں کو، اور 10 لندن میں گھر، دبئی میں گھر، کبھی فرانس میں گھر، کبھی سوئٹزرلینڈ میں گھر، یہ کبھی سوچا تھا؟ کینیڈا میں، امریکہ میں، جن سے چاہیے جہاں پاکستانیوں کے بڑے گھر نہ ہو۔ لیکن گھر میں جو ہمارے یہ عوام ہیں وہ رو رہے ہیں۔ آج بھی میں صبح نکلا ہوں، 1-2 جگہ جانا تھا، لوگوں کے کپڑے ابھی تک کوئی گرم کپڑے نکال نہیں سکا ہے، نہیں ان کے جسم پہ۔ تو ہوتا ہے، میں نے سویٹر بھی پہنا ہوا تھا، میں نے کوٹ بھی پہنا ہوا تھا، میرے سامنے تقریباً ایک جگہ سے ایک چھوٹے بازار سے گزرا تو 90% لوگوں کے سر پہ کرتے کے علاوہ کپڑے ہی نہیں تھے۔ یہ ہم ہیں مجرم، ہم سیاستدان، ہمیں ماننا چاہیے، ہمارے جرنیل، ہمارے یہ جو تاجر طبقہ ہے، ہم مجرم ہیں اس قوم کے، اس کو ہمیں کوئی کرنا ہوگا، ورنہ پاکستان تو چلے گا انشاءاللہ۔ پھر ہمیں سے ایک دن ہمیں عزت دیں گے، دوسرے دن پھر وہ قوم اپنے ان لیڈروں کو عزت نہیں دے گی۔ آپ نے ایک بہت ہی نازک بات کی ہے اور بہت خوبصورت بات کی ہے کہ پاکستان تو انشاءاللہ ترقی کرے گا، لیکن ہمیں اسے ایک رکھنا ہوگا۔ آپ کو پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے خطرات نظر آتے ہوں گے تو یہ بات کہی ہے نا آپ نے؟ جی بالکل صحیح، بالکل ہے۔ مجھے خطرات میں تھوڑا سا کوئی شاید
ओवर सेंसिटिव हूँ। मैं जब देखता हूँ हक़ाइक़ को, वो तो जमीन पे पड़े हुए हक़ाइक़ है ना मीर साहब, जमीन पे पड़े हुए हक़ाइक़ हैं। उसमें कोई आंखें बंद कर ले, सिर्फ मुझे नहीं खतरात नजर आएंगे, हर एक को नजर आ रहा है, हर एक बोल रहा है। जिसके यानी मुल्क का एक एक दरवाजे पे भीख मांगते मांगते 75 साल हो गए। लोग कहते हैं कि वो पैसा कहाँ गया है, फिर देखते हैं कि हमारे महल्लात बने हुए हैं, तो वो समझ आती है उनको कि कहाँ गया हमारा पैसा। तो ये हम कहते हैं कि हमारी आबाओ अजदाद की जायदाद है, हमारे रिस्क हालात से हमने कमाया है, हमने कारोबार से वो कारोबार कैसे हैं जो सिर्फ हमारे घर बनाते हैं। उनको उनके जिस्म से तो आखिरी कपड़ा तक वो उतार लेते हैं। हमारी शुगर मिले, हमारे टेक्सटाइल मिले, हमारे तमाम अदारे वो बाहर से कोई चीज भेजे ना भेजे, वो पैसे हुकूमत पाकिस्तान से ले लेते हैं। क्या इतनी चीनी हमने बनाई थी, हम भेजते तो इतने में हमें मिलना था, हमें तो पैसे पहले पैसे दें। इसी तरीके से वो गरीब जो है वो मर रहा है। अब उनको बचाने की हमें कोशिश करनी पड़ेगी। मीर साहब, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है जी। इस वक्त पाकिस्तान को बहुत सी मुश्किलात दरपेश हैं। आप क्या सिर्फ हम दुआ करें या कुछ कर भी सकते हैं? आखिरी सवाल मेरा आपसे यही है। देखिए जी, हम कर सकते हैं, क्यों नहीं, हम ही कर सकते हैं। जब ये हम सोचते हैं कि हम नहीं सिर्फ दुआ कर सकते हैं, फिर कुछ भी नहीं होगा। दुआ के साथ सबसे ज्यादा है कि उसकी अमल में जो सही और तग़य्युर की जरूरत होनी चाहिए। आगे बढ़े हम, उनको उनका निज़ाम तो दे दें जिसका वादा हम कहते हैं जमहूरियत आए, जमहूरियत आए। जब जमहूरियत आती है उनको देंगे तो फिर वो समझें कि हम मालिक हैं, हमें भी जवाब देना भी है, जवाब लेना भी है, और वो जवाब लेंगे भी तो जवाब देंगे भी। वरना आप उनसे जवाब लेते रहेंगे और उनको जवाब नहीं देंगे तो ये डिक्टेटरशिप है। बहुत शुक्रिया जावेद हाशमी साहब, बहुत सी बातें करने का दिल करता है आपका, और बहुत उम्दा बातें आपकी हमने सुनी भी। और अल्लाह करे कि इस कौम को कुछ सबक मिले, रास्ता मिले, और हम आगे बढ़ें और एक रहें, और एक रहने के साथ हम उस वक्त का इंतज़ार भी करें जो वक्त हमारे लिए बेहतर है। और इंशाअल्लाह ये मुल्क खुदा ने बनाया है, वही इसकी हिफाजत करेगा। वक्फा लेते हैं जी, बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन किराम, हम इस वक्त वो मैं ये कह सकता हूँ कि मक्ते में आग पड़ी है सुखन गुस्तराना बाप, ऐसे मसले पर गुफ्तगू करना चाहते हैं जो हमारे लिए बहुत ही अहम और नाजुक मसला है। वो जो रियासत मदीना की बात कर रहे थे ना जी, उन्होंने अब एक नया नुक्ता निकाला है कि है तर्क वतन सुन्नत महबूब इलाही। हज़रत मूसा की सुन्नत, हज़रत इब्राहीम की सुन्नत, हज़रत रसूल अकरम की सुन्नत कि उन्होंने हिजरत की थी, वो इसको अफ़गानियों की वो इस हिजरत से जोड़ते हैं जो उन्होंने पाकिस्तान में की हुई है और हमारे घर बैठे हुए हैं, और इसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना चाहते हैं कि उनको हम वापस क्यों भेज रहे हैं। ये सारा नुक्ता नज़र है जो बयान करना चाह रहे हैं। जनाब नवीद चौधरी साहब इस मामले में हमारे साथ हैं, हमारे बहुत सीनियर जर्नलिस्ट, हमारे बहुत तजिया नगार, हमारे दोस्त, उनसे हम इनकी राय लेते हैं। बहुत मुल्क का नाजुक मसला है भाई, अहले फ़िक्र को, अहले दर्द को, मुहिब वतन लोगों को इस पर अपनी राय देनी चाहिए। पहले ज़रा आप दो उस ज़माने के लोगों की राय सुन लीजिएगा, और उस राय के बाद आप नवीद चौधरी साहब से उनका तजिया सुनिएगा। वसीम, हमारी कैपेसिटी नहीं है, देखिए उनके लिए भी अच्छा नहीं है। इसको सोचें ज़रा बात को, लोकल इकोनॉमी डिस्टॉर्ट हुई 40 साल, क्या आपकी इस वक्त लोकल पॉपुलेशन तैयार है इस चीज के लिए? तो नीचे रिजेंटमेंट होगी, सिविल स्ट्राइक, लॉ एंड ऑर्डर, उसको कौन भुगतेगा? अच्छा, फिर जब आप कहते हैं महाजरीन वहां से आते हैं, तो आपका ख्याल है जो टीटीपी, एबीसी, बीसीडी बैठा है वहां पे, वो किस चीज का इंतजार कर रहा है? फिर खुदा ना खास्ता यहाँ कोई दहशतगर्दी हुई तो आप कहेंगे पाकिस्तान तो सेफ ही नहीं। सो देखिए, ये दुनिया के लिए कहना आसान है। अभी मैं पढ़ रहा हूं कि यूरोपीय ममालिक जो रेफ्यूजीज अफगान हैं भी उनको कह रहे हैं वापस चले जाए। देखिए, क्लियर नो का मतलब होता है कि हमने कहा जी कि नहीं लेना। हम ये कह रहे हैं इवन इफ वी वांटेड टू, हमारी इस वक्त पोजीशन नहीं है, ये कोई ऑपोजिशन टू रेफ्यूजीज या अफगान नहीं है, वी आर जस्ट नॉट इन दैट पोजीशन। हम ये बात कर रहे हैं कि आप अफगानिस्तान में जो अफगान शहरी है क्यों उसको दरबदर कर रहे हैं? भाई यूएनएचसीआर, ये यूएन जो रेफ्यूजी वाले, इनका ये काम है ना, बाकी दुनिया मिले, वहां पे सिक्योर जोन बनाए, हम भी सपोर्ट करेंगे। व्हाई नॉट?
اس کا مطلب ہے کہ آپ بالکل ہاتھ دھو بیٹھے. اس کا مطلب افغان شہری انسان نہیں. فینس کا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بالکل فینس ہے, وہ 97-95% 97 ہو چکا ہے, بٹ ریفیوجیز کا مسئلہ فینس والا نہیں ہے. ریفیوجی تو اگر بارڈر پہ آ کے کھڑے ہو جائیں لاکھ لوگ, تو آپ کیا کریں گے؟ دیٹس دا کویسچن. اس لیے ہم دنیا کو کہہ رہے ہیں, دیکھیے مینجمنٹ تو یہی ہے نا کہ فوری طور پہ پریمپٹیولی افغانستان میں انٹرنیشنل کمیونٹی مل کے کام کرے, یا یہ کہہ دے کہ ہمارے لیے افغان انسان نہیں ہے, ہم تو نہیں یہ کرتے. اور یہ وہ بات ہے جو عمومی طور پہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہمارے بھائی اور بہنیں ہیں افغان ریفیوجیز جو یہاں موجود ہیں, لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ان کا ڈگنیفائڈ ریٹرن ہو. جی نبی چوہل صاحب, ساری گفتگو سنی, ہم کیسی کیسی گفتگویں کرتے رہے تھے, اب کیا ہو گیا ہے, کیا کہنا چاہتے ہیں ہم اسے؟ جی معاملہ بہت کلیئر ہے, اور خود جب چیئرمین پی ٹی آئی, سابق چیئرمین پی ٹی آئی جب وزیر اعظم تھے پاکستان کے, تو انہوں نے بھی ایک انٹرویو میں یہی بات کی تھی کہ افغان مہاجرین کو واپس چلے جانا چاہیے. یہ چیز تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے. ساری صورتحال اس جانب لے جائی جا رہی ہے کوشش کر کے, کیونکہ اگر ہم 2014 سے سٹارٹ کر لیں, بہت پیچھے نہ جائے, پی ٹی آئی کا قیام اور اس کی حرکات فساد فی الارض کے لیے سب سے پہلے تو انتہائی قابل مذمت ہے کہ انبیاء کرام کے اسم گرامی کو استعمال کرنا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, جناب رسول اللہ کے نام کو. یہ کامن سینس کی بات ہے کہ ہجرت جو ہے وہ دارالحرب سے دارالامن کی جانب ہوتی ہے. افغانستان میں وہ حکومت ہے, اور اس کے بعد ظاہر ہے افغان نے واپس جانا ہے. 40 سال ہم نے ان کا جس طریقے کے ساتھ یہاں خیال رکھا, اور اس کی پوری دنیا موقف ہے, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اب یہ پالیسی جب بن گئی اور اس کے جو نتائج تھے ہم نے دیکھے کہ کیا ہوا کہ ٹی ٹی پی کو وہ اعلانیہ شیلٹر دے رہے ہیں, راز نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ نیگوشیٹ کر سکتے تو آپ کر لیں. ٹی ٹی پی ہمارے علاقوں پر حملہ آور ہو رہی ہے. اب ٹی ٹی پی ہی پارٹنر ہے پی ٹی آئی کی. جو نئی رپورٹس ہیں وہ یہی ہے کہ 9 مئی کو جو جتنے بھی ہنگامے ہوئے تھے اس میں یہ افغان مہاجرین کیمپوں سے لوگ آئے تھے, اور افغان کمشنریٹ جو ابھی بھی جو صاحب وہاں لگے ہوئے ہیں ان کو بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں. میں نے خود دیکھا جی ٹی روڈ پر آتے ہوئے, چھوٹے چھوٹے 9 عمر بچے تھے, تو وہ بڑی بڑی گاڑیاں روک کے کھڑے ہوئے تھے, بس ٹرک. جب ان سے گفتگو کی تو پتا چلا وہ پاکستانی ہے ہی نہیں. یہ پاکستان میں فساد مچانے کے لیے کچھ شریر ذہنوں نے منصوبہ تیار کر رکھا تھا کہ افغان مہاجرین کو اس کام کے لیے استعمال کیا جائے. معاملہ یہ ہے کہ جب وہاں ایک حکومت قائم ہو گئی اور ہم نے کہا کہ آپ قانونی طریقے کے ساتھ, جس کے پاس کاغذات ہیں موسٹ ویلکم, اصل چیز تو ہے سرحدوں کی تقدس, سینکٹری. اب وہاں رہیں ویلکم ہے, رہیں, کاروبار کریں, جو مرضی کریں. یہاں پر شہریت لینی ہے تو اس کا جو طریقہ کار ہے وہ اڈاپٹ کر لیں, لیکن یہ شرط پسندی پر مبنی جو کام ہے وہ رکنے میں نہیں آ رہا. اور ہم نے صرف بات یہ کی ہے کہ قانونی طور پر اس معاملے کا حل نکالا جائے, آپ اپنا سامان لیں, سامان اٹھائے اور چلے جائیں. لیکن جس مینٹلٹی کا آپ کے سامنے ہے یہ بڑا اچھا میں سمجھتا ہوں کہ سامنے آ گیا. جیل میں جب سارے راستے بند ہو گئے تو انہوں نے آخری یہ حربہ استعمال کیا کہ کسی طریقے سے افغان طالبان حکومت کو بھی انوالو کر لوں, افغان مہاجرین کو بھی انوالو کر لیں, اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر اور فساد پیدا کریں. یہی چیئرمین پی ٹی آئی کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کے استغفر اللہ معاذ اللہ 3 ٹکڑے ہوں گے. یہی چیئرمین پی ٹی آئی کہہ چکے ہیں کہ پاکستان پر ایٹم بم گرا دیا جائے. یہ زیادہ بہتر تھا میری حکومت جب ان کی چینج ہوئی ہے طریقے سے اعتماد کو لے گئی تو ایٹم بم گرانے کے بعد. تو پاکستان کے متعلق ان کی جو سوچ ہے وہ بڑی خطرناک ہے. ہم نے پہلے کہا تھا یہ سیکورٹی رسک ہے, صرف ایک معاملے میں نہیں. جیسے انہوں نے آئی ایم ایف کی ڈیل توڑانے کی کوشش کی, آج تو چوکترین بھی طاہر ہو گئے ہیں, لیکن وہ اتنی خوفناک حرکت تھی کہ اس پر ہائی ٹریزن کا کیس بنتا ہے. یہ افغان مہاجرین کا مسئلہ چھیڑنے کا وہاں مقصد یہ ہے کہ انڈیا اس پوزیشن میں نہیں کہ پاکستان کے ساتھ عام کنفلکٹ کر سکے, ان کی ترقی ہو رہی ہے, انہیں ضرورت بھی نہیں ہے. ایران کے ساتھ معاملہ ہمارے ٹھیک ہیں, چین ہمارا بھائی ہے. اب یہ چاہتے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کہ کچھ ایسی چیزوں کو ہوا دی جائے جس کے نتیجے میں افغانستان کی عبوری طالبان حکومت اور پاکستان کے درمیان کوئی بہت بڑا مسلح تصادم ہو. یہ ان کی خام خیالی ہے. صورتحال پر قابو پا لیا جائے گا. وہ جو مسکرے پھر رہے ہیں جنرل وین جیسے جو بیان نہ دے رہے ہیں ادھر سے, اور جو ان کے سپورٹر ہیں وہ غیر ممکن لابیوں کے لیے کام کر رہے ہیں جن کا مقصد پاکستان کے اندر انریسٹ پیدا کرنا ہے. تو ہم نے جو بات کی تھی اس پر لوگوں کو بہت بری لگی. بعض جو دینی رہنما ہیں انہوں نے بھی کی سیاسی رہنما کہ یہ ہمیں ایک فطرے کا ساتھ ہے. یہ جو کلٹ ہے یہ کلٹ اس طرح کا کلٹ بھی نہیں ہے جو معاشرے میں ہم آہنگی چاہتا ہو, معاشرے میں سکون چاہتا ہو, معاشرے میں ترقی چاہتا ہو. یہ افراتفری اور فساد کے ذریعے سارے معاملات کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. ان کے ساتھ جتنے لوگ ہیں
آپ उसको देख लें, वो तमाम के तमाम फसादी हैं। उनमें चाहे रिटायर्ड जर्नैल हो, कुछ जजेज हैं, कुछ रिटायर्ड जजेज हैं, वो इतने शर्पसंद हैं कि उन्होंने आइन कानून का कभी ख्याल नहीं किया और बार बार वो इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं जिसके तहत आइन का कोई वजूद नहीं रहता, कानून का कोई वजूद नहीं रहता। लेकिन ये तो उनसे भी आगे बढ़े और इन्होंने जो इस्लामी इक़दार हैं उनके साथ बराह रास्त खेलना शुरू कर दिया। वो कहते हैं ना प्ले करेंगे, तो उस मामले की तरह लेके चले गए। ये सारी सूरत हाल इंतहाई संगीन है। हुकूमत को बहुत सख्त एक्शन लेना चाहिए। ये अंदर से बयान जारी कैसे हुआ, थोड़ा सा प्रेस करें। सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं कि बहुत सारी चीजें जो पहले नजर आ कंट्रोल कर ली गई हैं, अब वो दोबारा नए सिरे से छेड़ी जा रही हैं। मैं समझता हूँ इस बात की जरूरत है कि बहुत ही सख्ती के साथ इन लोगों को रियासत का दुश्मन समझते हुए डील किया जाए और किसी किस्म की कोई रियायत न दी जाए। यहाँ से गंदम आती है, अफगानिस्तान में घर से बाहर होगी, डॉलर आया स्मगल हो गया जी, चीनी आई स्मगल हो गई। पाकिस्तान देखें दुनिया भर में असूल है कि मतवाजी मईशत जो होती है, सियासत जो है वो तो खा जाता है सारे का सारा मुल्क। ठीक बात। पूरे के पूरे ये जो लोग आए हुए हैं ये इंसानी हमदर्दी की आड़ के अंदर खौफनाक किस्म की स्मगलिंग कर रहे हैं, क्राइम में ये मुलव्वस है। इस्लामाबाद में जो वाकया हुआ है 3 दिन पहले, एक इंजीनियर साहब अपनी बाइक के साथ आए हैं तो उनको 2 अफगानियों ने रास्ते के झगड़े पर मियां बीवी को कत्ल कर दिया, मासूम बच्चा बचा। ये सिर्फ एक मिसाल मैं दे रहा हूँ। 9 मई को जिन लोगों ने मियां वाली एयरबेस से हमला किया, वहां से जो लोग पकड़े गए मैं उसमें डायरेक्ट बता रहा हूँ, जो GST गए वहां से लोग पकड़े गए, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ और इलाके भी हैं कैंटोनमेंट में जो हमले हुए, उनमें ये शर्पसंद मुलव्वस थे जिनको हम कहते हैं अफगान महाजरीन। लेकिन महाजरीन तो हमारे लिए बड़े मोहतरम है अगर कायदे कानून के तहत रहे। ठीक है, ठीक। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश चलेगी। ये गैर कानूनी तौर पर जो रह रहे हैं हम उनके बारे में बात कर रहे हैं और जुर्म भी वही करते हैं, मईशत पर बोझ भी वही हैं। बाकी जो रहते हैं वो तो हमारे मेहमान हैं, उनको हम वेलकम करते हैं। और जो इस हुकूमत की साबका हुकूमत की पॉलिसियाँ थी वो उसको भी रिवर्ट करना चाहती तो ये इसकी मर्जी है, लेकिन कम से कम हिजरत के उस मुकद्दस तस्वर को ख़राब ना करे जो हुजूर नबी करीम के साथ, हज़रत इब्राहिम के साथ, हज़रत मूसा के साथ मुंसलिक है। ऐसा हरगिज़ न कीजिए। बहुत शुक्रिया नवीद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका जी। आज हम इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।